السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حماس نے یرغمالیوں کی نعشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے، ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ نہیں دیں گے، حماس سربراہ کا بیان۔ پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کا احساس۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری، دونوں ملکوں نے اپنی اپنی تجاویز کی پیش۔ ملیشیا میں آسیان کا سربراہی اجلاس شروع، رکن ممالک نے مشرقی تیمور کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے دستخط کرنے کی تقریب میں کی شرکت۔ پاکستان اور افغانستان میں جاری تنازع میں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، سابق ہندوستانی سفارتکار کا بیان، کہا امریکہ کی آنکھیں ہیں بگرام ایئر بیس پر مرکوز۔ ہندوستانی ٹاٹا گروپ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل کے معاون اور مددگار رہی، امریکہ میں قائم جنوبی ایشیائی ادارے سلام نے رپورٹ میں کیا انکشاف۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کی نعشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کی نعشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ وہیں دوسری جانب آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ملیشیا جاتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مختصر قیام کے دوران امیر قطر سے ملاقات کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے تیار ہے۔ I'm not going to allow him to take off unless I come and say hello to him. So thank you very much, Mr. President, and it's always good to see you. Well, the Emir is one of the great rulers of the world, not just the Middle East. He's beloved and respected by his country. I don't know what's more important, being beloved or respected. Both. You have a preference? Because you have both. You're one of the few. And the Prime Minister has been my friend and a friend to the world. And we've done a lot together in the last, especially in the last year. What we've done is incredible. Peace to the Middle East. And they were a very big factor in it. So I just want to thank you. I was thinking, we're landing here, we're going to fuel up, and it's such an honor to have you on the plane. I know you don't do this often. Never, first time. I don't think he's ever done this, actually. But it's an honor. We have a great ally. He's a great ally. They are a great ally, and these are two great men. And as long as we're together and you have those cameras rolling, I want to just say we express our thanks. And you have a safe Middle East right now. And you're going to keep it that way for a long time. Well, so For a very long time. Thank you very much, everybody. Appreciate it. It's a great honor to have them on the plane. So I want to welcome you, Mr. President. And as soon as I found out that he's coming to refuel, I said, I'm not going to allow him to take off unless I come and say hello to him. So thank you very much, Mr. President, and it's always good to see you. Well, the Emir is one of the great rulers of the world, not just the Middle East. He's beloved and respected by his country. I don't know what's more important, being beloved or respected. Both. You have a preference? Because you have both. You're one of the few. And the Prime Minister has been my friend and a friend to the world. And we've done a lot together in the last, especially in the last year. What we've done is incredible. Peace to the Middle East. And they were a very big factor in it. So I just want to thank you. I was thinking, we're landing here, we're going to fuel up, and it's such an honor to have you on the plane. I know you don't do this often. Never, first time. I don't think he's ever done this, actually. But it's an honor. We have a great ally. He's a great ally. They are a great ally. And these are two great men. حماس کے رہنما خلیل الحیہ نے جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اسرائیلی قیدیوں کی باقیات کے حوالے کرنے اور اسرائیل کو فلسطینی غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کے بہانے بنانے سے روکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حیہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ نہیں دیں گے اور ہم نے جنگ بندی کے بعد 72 گھنٹوں میں 20 اسرائیلی قیدیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ میری انتظامیہ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوا چکی ہے۔
ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کر لے سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں 47ویں آسیان ممالک کے سربراہان ممالک کے اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں. So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے. ثالثوں کی موجودگی میں جاری مذاکرات سے قبل دونوں ملکوں نے اپنی اپنی تجاویز کے جواب میں دوبارہ تجاویز پیش کر دیں. ترکیہ کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری ہے. ذرائع کے مطابق مذاکرات سے پہلے دونوں ممالک نے اپنی اپنی تجاویز اور تجاویز کے جواب میں دوبارہ تجاویز بھی پیش کر دی. استنبول میں جاری مذاکرات میں ثالث بھی موجود ہے. ملیشیا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا سربراہی اجلاس شروع ہوا، جہاں رہنماؤں نے مشرقی تیمور کو اس کے 11ویں رکن کے طور پر خوش آمدید کہا، جو 26 سالوں میں بلاک کی پہلی توسیع ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم منگل تک جاری رہنے والے 47ویں سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس کا ملیشیا عبوری صدر بھی ہے. کوالالمپور کنونشن سینٹر میں افتتاحی تقریب میں رہنماؤں نے مشرقی تیمور کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے دستخط کرنے کی تقریب میں شرکت کی، جس نے پہلی بار 2011 میں رکنیت کے لیے درخواست دی تھی اور اسے 2022 میں مبصر کا درجہ دیا گیا تھا. آسیان ایک علاقائی تنظیم ہے جس کی بنیاد سن 1967 کو بینکاک میں رکھی گئی تھی اور اس میں برونائی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں. سابق ہندوستانی سفارتکار یشوردھن سنہا نے دھماکہ خیز انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں جاری تنازع میں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے. انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ پاکستان بگرام ایئر بیس پر اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے پراکسی جنگ لڑ رہا ہے. Pakistan for India is immense even today. So it is redeemed now by this. So if the government reaches out to us and we decide to work together to further the aspirations of our people, to realize the aspirations of our people, that's a good thing. And also a very clear message. You see, we are our neighborhood is in turmoil. And if you see, there was a statement that somebody wants to occupy Bagram. They want to use. Now, can you imagine trying to use Pakistan to do that? That's what I believe they were at, because, the US is not going to send soldiers directly to fight again after withdrawing their tail between their legs when they withdrew in 2021. Now, they are not going to go back again. So they want a proxy. Who is the proxy? The proxy for the United States has always been the Pakistan Army. And if the Pakistan Army thinks that they can just walk into Bagram and occupy it for their mentor, or, it's not going to happen. The other regional countries are not going to sit back idly and wait. So I think. So you think that is the trigger of this? I don't think that's necessarily a trigger. This renewed. I think there are many elements. This could be one, but the main thing is that Afghanistan feels threatened by Pakistan. The policies that Pakistan is following right now are anti-Afghan, and the government realizes it. Even though you see half the Taliban cabinet, or more than half, had at some point lived in Pakistan. They had people there, but Pakistan is throwing them out of Pakistan, and as a result, there is these tensions with Pakistan, which are now being reflected in Taliban's policy towards the other regional. So you think that this ceasefire between Afghanistan and Pakistan is sustainable for long? Well, both Turkey and Qatar, who have been trying to meddle in troubled waters, especially Turkey, they've been trying to, so they have been successful so far.
امریکہ میں قائم جنوبی ایشیائی ادارے سلام نے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ہندوستانی ٹاٹا گروپ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل کی معاون اور مددگار رہی ہے۔ امریکی شہر نیو یارک میں قائم جنوبی ایشیائی ادارے سلام نے 59 صفحات پر مشتمل رپورٹ شائع کی ہے، جس میں ہندوستانی اسرائیل گٹھ جوڑ بے نقاب کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے والے ادارے ٹاٹا کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ اس ادارے نے غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل کی معاونت کی ہے۔ بنگلہ دیش میں گارمنٹس فیکٹری اور کیمیکل گودام میں آگ لگنے کے باعث زخمی ہونے والوں میں مزید 4 افراد بھی فوت ہو گئے ہیں۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں گارمنٹ فیکٹری میں کیمیکل گودام میں آگ لگنے سے ابتدائی طور پر 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح مزید 4 افراد کی فوت ہونے کے بعد اب ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں اب بھی کئی افراد زخمی ہیں جو کہ تشویشناک حالت میں ہیں، جس سے مزید ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حماس نے یرغمالیوں کی نعشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے، ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ نہیں دیں گے، حماس سربراہ کا بیان۔ پاک افغان مسئلہ اچھے سے حل کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کا احساس۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جاری، دونوں ملکوں نے اپنی اپنی تجاویز کی پیش۔ ملیشیا میں آسیان کا سربراہی اجلاس شروع، رکن ممالک نے مشرقی تیمور کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے دستخط کرنے کی تقریب میں کی شرکت۔ پاکستان اور افغانستان میں جاری تنازع میں امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، سابق ہندوستانی سفارتکار کا بیان، کہا امریکہ کی آنکھیں ہیں بگرام ایئر بیس پر مرکوز۔ ہندوستانی ٹاٹا گروپ غزہ میں نسل کشی میں اسرائیل کے معاون اور مددگار رہی، امریکہ میں قائم جنوبی ایشیائی ادارے سلام نے رپورٹ میں کیا انکشاف۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔